अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जामात आयद किए गए और इस हकीकत के बावजूद कि वो खुद ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, इल्जामात आयद करने के साथ उन्होंने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। और उसके साथ आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि जब एक मखसूस सियासी जमात ने आज मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, उस मौके के ऊपर रावलपिंडी डिवीजन के 13 कौमी असम्बली के हलकों को इंतहाई मुतनाज़ा बनाने के लिए एक चीफ कमिश्नर का इंतखाब किसने और क्यों किया, और बिलखसूस जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने की कोशिश हो रही थी, क्या इस मजमूम कोशिश के जरिए से उन काशों को धचका पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ इस मामले को भी डिस्कस करेंगे कि जो मरकज के अंदर शराकत इक़्तिदार का फार्मूला है वो तय ना पाने की वजह से भी ऐसे अनासिर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने के लिए मुसलसल कोशा हैं। तो पंजाब की हम बात करें तो वहाँ पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मौजूद क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो पीर को दोबारा उन्हें हतमी इजलास करना है, उसमें मुमकिन तौर के ऊपर मरकज़ में हुकूमत कायम करने से मुतल्लिक क्या उनके अंदर इत्तफाक़ी राय हो पाएगा या कोई और सूरत हाल बन सकती है। तो इस सारे सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब, आप सीनियर तजज़ियेकार हैं, और इसके साथ हमें जो रावलपिंडी की आज सूरत हाल रही दिन भर उसके ऊपर हमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, दिन भर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और मुख्तलिफ अपने स्टेटमेंट्स के जरिए से सिचुएशन को वाज़ेह करने की कोशिश तो की, लेकिन अब हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अचानक हुआ क्या माजरा। 10 दिन बाद अचानक कमिश्नर साहब की आंख खुली और गुज़श्ता रोज़ आपकी उनके साथ मीटिंग भी हुई और इतलात हैं कि वो आपको आपकी कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद भी दे चुके हैं। तो थोड़ी तफसील बताइएगा, जो गुज़श्ता रोज़ आपकी उनसे मुलाकात हुई और उनके रवैये में और उनकी सोच में अचानक कहां से तब्दीली आई और इतने खतरनाक खेल का हिस्सा आखिर वो क्यों बने। पहली बात तो ये है कि कमिश्नर साहब कोई लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज का हिस्सा नहीं थे इलेक्शन में, और आपको पता है कि डीआरओ जो था वो हमारा था डिप्टी कमिश्नर, जो हमारे आरओज थे वो सारे लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के मातहत थे, और इनको कैसे मालूम हो गया फलां जगह ठप्पे ठप्पे। कल मैं इनके पास बैठा हूँ 2 से 2.5 घंटे और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, बल्कि 2 मीटिंग्स में मैं इनके साथ शामिल था और बड़े हसास विशास थे, बड़े जबरदस्त किस्म की बातें कर रहे थे और मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। बाद में अब जो मैंने इंक्वायर किया और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहरहाल ये तो मेरा पूरा मेरा शरह सदर है कि मैंने कहा सारे चैनल्स पे आपने आज सुना होगा मुझे सारा दिन कि ये एक वो जो एक आलमी साजिश चलती है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे बलूचिस्तान के अंदर है, फलां जगह के अंदर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है, उसका ये शाखसाना है ये कमिश्नर साहब। ये कोई मामूली बात नहीं है और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की एक साजिश के तहत मजमूम साजिश है, और इसमें इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल है। और इनके खिलाफ इस वक्त यहाँ पे एंटी करप्शन पंजाब में 4 इंक्वायरियां चल रही हैं। फिर कुछ दिल बर्दाश्ता भी थे ये, और दिल बर्दाश्ता ये थे कि इनका प्रमोशन का बोर्ड था उसमें ये प्रमोट नहीं हुए। तीसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इनके ताने बाने फैमिली के मिल रहे हैं वो भी बाहर के फॉरेनर्स हैं जो इनकी फैमिली के अंदर शामिल हुए हैं। अब ये सारी चीजें फिर इनके घर से जो मामलात हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ, फिर अहमद चट्ठा जो जीता है निसार चीमा साहब के मुकाबले में, उनके साथ रिश्तेदारी, फिर ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं ये। और इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजों को हम ये जो इंक्वायरी की बात मैंने की है, 4 इंक्वायरी एंटी करप्शन के अंदर, ये अपने आप को ना 2 चीजों को हीरो बनना चाहते थे सोशल मीडिया के जरिए, और खुद उन्होंने माना कि ओवरसीज की तरफ से प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था। ये बड़ा शॉकिंग था हम सब के लिए कि ग्रेड 21 का ऑफिसर ग्रेड 21 का ऑफिसर सोशल मीडिया के दबाव पर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका वोट डालने का जिन्हें हक हासिल नहीं था उनके दबाव के ऊपर मुस्ताफी हो गए। ये बात तो समझ से बाला तर है, लेकिन कुछ लोग नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा। नहीं, उनके मुताबिक चट्टा साहब ने खुद कहा कि मुझ पर दबाव था। जी, लेकिन कोई दबाव नहीं था। कल बिल्कुल हसास विशास थे, इन्होंने बकायदा को ऑफर कर रहे होंगे, वो कल फाइनल हुई होगी ऑफर, और उसके बाद इन्होंने ये अपना कर दिया। अब्बासी साहब, रातों रात जो कल आपके साथ मीटिंग भी इन्होंने सैनिटेशन 10 तारीख को देखे ना, 10 तारीख को इनकी रिटायरमेंट है। बिल्कुल 15 मार्च का कहा जा रहा है। रिटायरमेंट से कोई 10 दिन पहले जमीर जागा है, 10 दिन तक ये तो कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं सकते थे। 13 तारीख को उनको वीजा आ गया यूएसए का, और अपना 17 तारीख को इन्होंने 18 तारीख को इन्होंने
کہہ دیا کہ جی میرا ضمیر جاگ گیا ہے. عباسی صاحب یہ بتائیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کل تک تو بالکل یہ ٹھیک تھے, لیکن راتوں رات کو ان پر انفلوئنس ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ آج ان کا چہرہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دباؤ میں ہے. اس کی کوئی انکوائری کی ہے آپ نے؟ آپ کیونکہ راولپنڈی میں آپ ہر چیز کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, کوئی ان پر دباؤ لگتا ہے جیسے پریشر ہے ان پر بہت زیادہ کو ڈالا گیا ہے؟ کل تک تو یہ ٹھیک تھے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی صورت جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ اس حد تک تو ہونی چاہیے کہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ, یا جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے والی طاقتیں ہیں جیسے بلوچستان میں وہ کام کر رہی ہیں, پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں, وہ تو کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک انتخابی عذرداری کی بات ہے, وہ تو دیکھیں ہمارے جو اگینسٹ کینڈیڈیٹ ہارے ہیں, ہم تمام کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں, وہ پہلے الیکشن کمیشن گئے, پھر وہ ہائی کورٹ گئے, ہر جگہ سے ان کی پٹیشن خارج ہو گئی ہیں. اب ان کے پاس دو فورم ہیں, ایک ہوگا ٹریبونل اور ایک ہوگا سپریم کورٹ. وہاں جا کے اپنے آپ کو وہ ثابت کریں گے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نہ بننے دینا اور حکومت کو فارم نہ ہونے دینا, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش ہے. اچھا عباس صاحب تھوڑا سا یہ ضرور بتا دیجیے گا, آج بہت سے سوالات اٹھے ہیں کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون کی کچھ سینئر قیادت کے ساتھ بہت گہرا رہا ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ ان کے ٹائم یہ بالکل جھوٹ ہے, جھوٹ پہ مبنی بات ہے. اگر آپ شہباز شریف صاحب کا دور حکومت دیکھیں, باقیوں کا مجھے نہیں پتا, اس دور میں یہ کھڈے لائن رہے ہیں. لیکن یہ عمران خان کے دور میں, چودھری فریض علائی کے دور میں, آپ کو پتا ہے ڈیرہ غازی خان کی عثمان بزدار کے دور میں بڑے اہم عہدے پر ہیں. جی ڈیرہ غازی خان کی بات کر رہا ہوں, کمشنر رہے وہاں پہ, پھر ڈی سی گجرات رہے, پھر انہی کے دور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پھر یہ ادھر آ گئے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کے دور وزارت اعلیٰ کا دور تھا, اس دوران کبھی بھی انہوں نے ان کو پرائم نہیں دی, اور اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر یہ پرائم پوسٹنگ نہیں لے سکے. اچھا بات صاحب 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے, جب ایک مخصوص سیاسی جماعت کو بھرپور سپورٹ حاصل تھی, نون لیگ کو بالکل سائیڈ لائن کیا گیا, اس وقت بھی پنڈی کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا پنڈی شہر جس طریقے سے نون لیگ سے حاصل کیا گیا تھا وہ سب کے سامنے, اس کے اوپر سب نے کھل کر بات کی. لیکن بات یہی ہے نا کہ 2013 میں بھی مینڈیٹ چھینا گیا مسلم لیگ نون کا راولپنڈی سے, اور 18 میں بھی جی, اور اب ہمارے مینڈیٹ پہ ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا. نوٹیفیکیشن سب کے ایم پی ایس کے ہو گئے, ایم این ایس کے ہو گئے. اب اس کا ایک طریقہ کار ہے, یہ نہیں کل کوئی اور ڈی سی اٹھے گا, کوئی ہماری پارٹی سے اٹھے گا, کسی اور پارٹی سے اٹھے گا, کسی اینکر کا ضمیر جاگ جائے گا اور یہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ اس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا باتیں. آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, ٹریبونلز موجود ہیں. یہ خواہشات کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. بس اب لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا, اب جہاں معاملات پھنسے ہوئے ہیں, آج ایک سیاسی جماعت نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, اسی دوران یہ کام بھی لانچ ہو گیا. لیکن اب سب سے بڑی جو ضرورت ہے, ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور وہ نون لیگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نون لیگ ہچکچاہٹ کا شکار ہے, مرکز کے اندر حکومت بنانے کے حوالے سے شراکت اقتدار کا فارمولہ طے نہیں پا رہا. اگر اس غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنا ہے تو نون لیگ کا لیڈنگ رول ہے. کیا اطلاعات ہے کہ نون لیگ آنے والے کچھ دنوں میں, کل پرسوں تک, کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی تاکہ یہ سارے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں سارے پروسیس کو سبوتاج کرنے کی؟ یہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ اب میں پہلے کی جو فیصلے ہیں وہ تو بتا سکتا ہوں, لیکن ابھی دوبارہ کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ تو کسی صورت میرے علم میں نہیں ہے. میں ایسے ہی آپ کو کہوں, پہلا فیصلہ تو یہی ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دی جائے گی, اور وزارت عظمیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا گیا ہے. لیکن اگر آج بدل جائے فیصلہ, اور اگر بدل گیا ہو تو مجھے نہیں پتا اس بارے میں, اور پھر جو فیصلہ قائد کریں گے میاں نواز شریف صاحب وہ اتنی فیصلہ ہوگا. فیصلے بدلنے کے امکانات ہیں سر؟ جی, فیصلہ بدلنے کے امکانات ہیں؟ نہیں, میرے میں امکانات تو میں نہیں کہہ رہا کہ امکانات ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کسی بھی سیاست کے اندر دیکھیں نا, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل سکتی ہے, تو سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. انیل بھائی صاحب آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. بڑی گہری بات کی آپ نے کہ سیاست میں تو کچھ ناممکن نہیں ہے, اور جو اسپیشلی آپ نے ایگزامپل دی تو اس ایگزامپل کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہفتے ہونے والے جو اہم ترین فیصلہ ہے جو شراکتی اقتدار کا ہے, اس دوران جو پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اس میں ممکنہ طور کے اوپر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. خان صاحب آپ نے حنیف عباسی صاحب کی گفتگو بھی سنی اور دن بھر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب سوال یہ ہے, گریڈ 21 کو آفیسر, بہت ہائیلی ویل ٹرینڈ, سارے معاملات کو سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک آفیسر,
اس نے اس انداز سے کھڑے ہو کر الزامات لگائے، میں مستعفی ہو رہا ہوں، یہ الزام ہوئے ہیں، میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، ایک پینک کریٹ کر کے منظر سے غائب ہو گئے ہیں. خود تو اب ان کو سننے اطلاعات ہے کہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن پوری قوم کو انہوں نے غیر محفوظ چوک میں کھڑا کر دیا ہے کہ جو غیر یقینی کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے مزید اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنا. تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں حنیف عباسی صاحب کی گفتگو بھی سنی کہ وہ ان کے تانے بانے کس سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کمشنر صاحب کا کیسا یہ وزڈم تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی سالڈ معلومات بھی تھیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ سکتے تھے، خود جا کے مل سکتے تھے، چیف الیکشن کمیشنر کو خود مل سکتے تھے، انہیں خط لکھ سکتے تھے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے تھے. خاص طور پر انہوں نے کیا ہے؟ بٹی صاحب ان کو جب یہ بات بتائی گئی، جب ان کو یہ غیر قانونی احکامات دیے جا رہے تھے، اگر ان میں ضمیر زندہ تھا تو اسی وقت وہ انکار کرتے، اس وقت ریزائن کرتے کہ میں یہ غلط کاری نہیں کروں گا. اب وہ اس پہ بطور ثبوت بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ غلط کاری کی ہے، اور بتا ایسے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. جب وہ پریس کانفرنس کرتے ان کے پاس ثبوتوں کا ایک پلندہ ہوتا، یہ دیکھتے جی مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا، وہ بتاتے نا لوگوں کو. دیکھیں الزام تو میں آپ کو کوئی بھی لگا سکتا ہوں، الزام کے ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کی ہے اس کے ساتھ آپ کو پروف دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ پر قتل کا الزام لگا دوں، مجھے ثابت بھی کرنا ہے نا. تو یہ پریس کانفرنس میں وہ بتاتے. میں نہیں سمجھتا بٹی صاحب یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. آج سارا دن اس پہ پوری ڈیبیٹ رہی ہے ٹیلی ویژن چینل پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو. کل تک تو وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو مبارکبادیں دے رہے تھے، بیرسٹر عقیل کو فون کیا، مبارکباد دی، حنیف عباسی صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی سینیٹیشن کے حوالے سے. وہ تصاویر انہوں نے اپنی فیس بک پر خود لوڈ کی کہ اجلاس ہوا ہے، ہم آگے مل کر چلیں گے. آج ان کو راتوں رات کیا ہو گیا ہے، اور آج ان کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ لگتا ہے کسی نے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے. ان کو تحقیقات کرنی چاہیے. ان پر یہ دباؤ کس نے ڈالا ہے کہ یہ انکشاف کریں؟ انتخابات میں دھاندلی کا دباؤ تو اس وقت یہ بتاتے نا. میں یہ سمجھتا ہوں بٹی صاحب ان پر یہ جو رات گزری ہے نا، جب انہوں نے کہا میں صبح خودکشی کا سوچ رہا تھا، اس رات میں ان کو کس نے مجبور کیا ہے کہ وہ آئیں اور یہ گفتگو کریں؟ اگر وہ گفتگو نہ کریں تو ان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ اس کی تحقیق ہونی بہت ہی لازمی ہے. دوسری بات میں کروں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک راولپنڈی ڈویژن کے جو انتخابات ہیں اس کا جو چیف کمشنر ہے جس کا براہ راست انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس میں شکوک تو پیدا کر سکتے ہیں کہ راولپنڈی ڈویژن کے جو نتائج آئے ہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اس ایک مثال کو پورے پاکستان کے انتخابات پر لاگو نہیں کر سکتے. اگر ہم نے لاگو کرنا ہے تو پھر پشاور میں بھی لاگو کرنا پڑے گا، پھر مردان میں بھی لاگو کرنا پڑے گا، پھر سوابی میں بھی لاگو کرنا پڑے گا، پھر لاہور میں بھی لاگو کرنا پڑے گا. اس طرف مت جائیے. لیکن خاص صاحب میں آپ کی اپنے ناظرین کی بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا. جب الیکشن ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو ہماری ٹیم نے، پروگرام ریڈ زون کی ٹیم نے اسپیشل محنت کے ساتھ ایفرٹ کی اور ہم نے پورا ڈیٹا کمپائل کیا ڈویژن وائز بھی اور ڈسٹرکٹ وائز بھی، جس کے اندر ہم نے ٹرینڈز دیکھے. 2013 میں پنڈی میں کیا ٹرینڈ تھا، پنڈی بہت اہم ترین ڈویژن ہے. 2018 میں کیا ٹرینڈ تھا اور 24 میں ممکن طور پر کیا ہو سکتا ہے. جس صورتحال کی آج یہ بات کر رہے ہیں 2018 کے اندر بھی ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ مسلم لیگ نون تھی، لیکن مسلم لیگ نون جو 13 کی لیڈنگ پارٹی تھی، جو ان کا ایک گڑھ تصور کیا جاتا تھا، پورے پنڈی ڈسٹرکٹ سے اس کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے عدالتی دروازے کھٹکھٹاتے رہے، سنوائی نہ ہو سکی. لیکن آج جب یہاں پر 13 ان قومی اسمبلی کی اور 27 صوبائی اسمبلی نشستوں کا معاملہ ہے تو ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا گیا جس نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے اس امیج کو متاثر کیا ہے. بالخصوص پاکستانی انٹرنیشنل ابزرور آئے تھے، پنڈی کے علاقوں میں گئے، انہوں نے ابزرو کیا سارے معاملات کو، انہوں نے رپورٹ دی کس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے تو ریاست کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. صاحب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، میری معلومات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بھیانک سازش کی گئی ہے اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے. اب جب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کا ٹیلی فون قبضے میں لے لیے گئے ہیں، ان کا جتنا بھی جو ریکارڈ تھا وہ کمیشن آفس سے وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے. میں آپ کو 48 گھنٹے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹوں میں یہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی، کون سا پراپرٹی ٹیک کون تھا، اور کون سے جو طاقتور ادارے کے جو سابقین ہیں اور لوگ ہیں جو آج بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو چاہتے ہیں سسٹم نہ چلے اور اس کو متنازع بنایا جائے، انتخابات کو متنازع بنایا جائے. یہ آپ کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے ثبوت آپ کے سامنے آ جائے گی اور پوری قوم کو پتہ چل جائے گا ان 24 گھنٹوں میں کل رات ان کے گھر میں کون آیا، کس نے کیا بات کی،
ان کے ٹیلی فون سے کس کس کا رابطہ ہوا, کس نے انہیں پرووک کیا کہ آپ کی 15 مارچ کو ریٹائرمنٹ ہے, آپ یہ کریں, کس نے ان کو امریکہ کا ویزا لگوا کے دیا کہ آپ یہ الزامات لگوائیں. میں تو یہ کہتا ہوں یہ انہوں نے پیشکش کی ہے, یہ کہا ہے کہ مجھے چونک میں لٹکایا جائے. اب یہ اگر الزام, یہ انہوں نے الزام تو تسلیم کر لیا ہے نا کہ میں نے یہ غلط کاری کی ہے, اب ان کو چونک پہ لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے, مجھے بتائیں. قانون کے مطابق بالکل کارروائی ہونی چاہیے. ان کے نیچے کہہ رہے ہیں, یا تو وہ دو جو کہہ رہے تھے کہ 2 وہ آروز روتے رہے میرے سامنے کہ ہم مورے نہیں لگائیں گے, وہ آروز 7 بٹاتے جن کے رونے پہ آپ نے اتنا غصہ کیا, آپ اتنے جذبز ہوئے, وہ آروز کی طرح ہیں, وہ ابھی آ جائیں منظر عام پر, ان کو بٹھاتے. اب انہوں نے یہ اعتراف جرم کر لیا ہے, باقی پر ثابت ہونا تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے راولپنڈی چوک میں ان کی خواہش کے مطابق. ایک دیکھیں کیا بندہ کہہ رہا ہے صبح میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس پہ ناظرین بات کریں گے, اور بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور بالخصوص جب ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ہی چیف کمشنر کے الزامات کی تردید کر دی ہے تو ان کے پلے تو کچھ رہا نہیں, لیکن جو انہوں نے سنگین الزام عائد کیے ہیں اس کو بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے. جو بھی طاقت ان کے پیچھے ہے, اس نے پاکستان کے سیاسی استحکام کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایسے کریکٹر کو ایک دفعہ ضرور کیفر کردار تک پہنچانے کی اشد ضرورت ہے اگر ہم نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہمیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے اگر ایک آفیسر ایسے الزامات لگاتا ہے, اس الزامات کی کیسے انکوائری جلد از جلد ہو سکتی ہے, اور اگر الزامات غلط ہیں تو ایسے افسر کے خلاف بھی کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور کیسے ہونی چاہیے, اس کے اوپر ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہر طرف چیف کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی شور شرابہ ہے اور لوگ اس پہ سوالات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور ایک انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ گریڈ 21 کا آفیسر اتنے سنگین الزامات عائد کر کے خاموشی سے جا کے دفتر بیٹھ جائے, کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا, کوئی جسٹیفیکیشن اس کے پاس سالڈ نہیں ہے, جو اس کے پاس لیگل کون سے اس کے پاس لیگل رائٹس ہیں جس کو اس کو ایکسرسائز کرنے چاہیے تھے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد صاحب. کنور صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کمشنر راولپنڈی کے سنگین الزامات کی قانونی حیثیت کیا ہے, اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس لیگل آپشنز ممکنہ طور پر کیا کیا ہیں؟ پہلی بات ہے کہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے جو الزامات لگائے ہیں اس نے انہوں نے ٹھیک ہے کہ قانونی طور پر الیکشن قوانین کے مطابق کمشنر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لاجسٹک سپورٹ, تمام لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, تو وہ سب کا وہ باقاعدہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں یا ریٹرننگ آفیسران ہیں وہ ان کے ماتحت عملہ ہے. تو ان کے سامنے نظر تو آ رہا تھا کہ جو کچھ ان کو نظر آیا انہوں نے اس کا اپنے خیالات کا اظہار کر دیا. انتظامی الیکشن کے معاملات میں ٹھیک ہے کہ قانونی طور پر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, لیکن وہ ان کا باس ہے. وہ تو تمام جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہیں یا ان کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا وہ کمشنر جو ہے ان کا باس ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر بھی انچارج ہے. تو اس نے اپنے تجربے کی بنا پر یہ محسوس کیا کہ ان کے سامنے اس طرح سے معاملات غلط انداز سے معاملات ہوئے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کر دیا, لیکن اس کی قانونی حیثیت اس کی نہیں ہے. لیکن کمشنر تو پورے ڈویژن کیا ہے. اب میں فیڈرل سیکرٹری تھا الیکشن کمیشن پاکستان کا, میں گوادر سے لے کر چترال تک مجھے پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تمام ریٹرننگ آفیسر, تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور تمام جوڈیشری کو میری نگاہ میں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں فیڈرل سیکرٹری تھا الیکشن کمیشن کا, تو اب یہ طریقہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. اب میں تو گوادر سے لے کر چترال تک میرے کنٹرول میں تھا. تو اسی طرح ایک کمشنر جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ انتظامی طور پر تو وہ انچارج ہے, لیکن الیکشن قوانین کے مطابق اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ تمام ریٹرننگ آفیسر 13 کے 13 ریٹرننگ آفیسر اور ان کے ساتھ 2 اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر 26 ان کا سارا عملہ الیکشن کمیشن کو پاکستان کے سامنے ان کو طلب کرے, اور فارم 45 کو سامنے رکھے اور فارم 47 اس کے سامنے رکھے اور کمشنر صاحب کو سامنے بٹھائیں اور کہیں جی اب آپ اپنا اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے دہرائیں, تو تب اس سارا معاملہ طے ہوتا ہے. بیان بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک کمشنر ہے, اس نے اپنا کیریئر دور پہ لگا دیا ہے, تو اسے ٹھیک ہے اختیارات اس کے پاس نہیں ہے, لیکن بہرحال
इस्तराज भी नहीं है कि तमाम इख्तियार तो डीआरओ के पास होते हैं, लेकिन कमिश्नर के तौर पर वो निगाह में तो रखता है ना क्या मेरे कमिश्नर में क्या हो रहा है, जी तो ये उसने कह दिया है। जी कंवर दिलशाद साहब ये बताएं, ये तो उन्होंने ठीक है, वो उन्होंने इंचार्ज होते हैं डिवीज़न के, उनके सारे मामला उनके सामने हो रहे होते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आ गए, ये उनको कब हुक्म दिया, उन पर इल्ज़ामात ये तो ऐसे लगता है जैसे बिलखुसूस उन्हें कोई टारगेट दिया गया है कि आपने ये जो बदनवानी हुई है, जो बेकायदगी हुई है इंतखाबात में, इसका इल्ज़ाम के लिए चीफ जस्टिस का 2 बार नाम लिया उन्होंने, इसकी क्या वजह है? चीफ जस्टिस साहब बहुत ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने बड़ी फराख दिली से कहा है कि मैं किसी पर कंटेम्प्ट नहीं लगाऊंगा, अगर किसी के पास कोई सबूत है अच्छा तो मेरे फैसला सामने होगा जी। पेश कर दें। उन्होंने तो बड़े ऑनरेबल तरीके से इसका जवाब दिया है। अब ये भी मैं कहूंगा कि कमिश्नर साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका इररेलेवेंट है और उन्होंने इंतहाई नाशाइस्तगी से बात की। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो इतराज सियासी जमातें 1956 से करती आ रही है। आज जब जो पार्टी हारती है वो हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद का निशाना बनाती है, तो ये हमेशा होता रहा। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में उनके जो रिमार्क्स हैं वो दुरुस्त नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए था। मुमकिन उनकी जबान स्लिप हो गई, ये क्या मामला हो गया, कल को ये कह दे कि हाँ जी मेरी जबान स्लिप हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या मामला है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मामला है कोई नहीं है। हाँ, अगर ये जुडिशरी के लोग होते रिटर्निंग ऑफिसर तब चीफ जस्टिस का नाम लिया जा सकता था, जैसे कि 2013 के इलेक्शन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम लिया गया था। ठीक, दिलशाद साहब ये ज़रूर बताइएगा कि अब उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास जारी है, फॉर्म 47 फॉर्म 45 को डेफिनेटली उसका कंपैरिजन किया जाएगा, और अगर कहीं पे कोई ऐसी वाकई उनकी शिकायत की रोशनी में कोई धांधली साबित होती है तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगा? उन्होंने पूरे डिवीज़न को उन्होंने मलाइन किया, पूरे डिवीज़न के ऊपर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद किएंगे 13 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, तो उसका कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा? चूंकि उन्होंने एक बड़ी ब्लैंकेट किस्म की उन्होंने एक एलिगेशन लेवल किया है, सारे सिस्टम को उन्होंने लपेट दिया, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की, तो कानूनी रास्ता क्या होगा इस अनॉमलीज को, इन इरेगुलरिटीज़ को रूल आउट, इनको सेटल करने के लिए स्पेशली? नहीं, इसके बारे में ये होगा कि अगर ये साबित हो जाए कि जी बाकायदा ठीक है कि फारब 45 और फारब 47 में टेम्परिंग हुई है, इनमें मुताबिकत नहीं रखा जा रहा, तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको शौकात नोटिस जारी किया जाए। लेकिन बहरहाल ये जो बात कही है आज कमिश्नर साहब ने, ये दरअसल उन्होंने अपने एक तासरात बयान किए हैं, उस तासरात का हल निकालना इलेक्शन में पाकिस्तान का फर्ज है, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में नहीं कहना चाहिए था। कंवर दिलशाद साहब, अब सब तरफ जो इल्ज़ामात की भरमार है, तो इन हालात में कैसे जो सियासी इस्तेहकाम है वो कहाँ ढूंढे, वो कैसे आ सकता है? देखो जी, आदमी इस्तेकाम तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है जब से पाकिस्तान बना हुआ है। 1947 से लेकर आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान का खतरा गया, पाकिस्तान को टूट गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, ये तो हम तो 1947 सुनने आ रहे हैं। तो इस लिहाज से इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, कहते रहे कुछ ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान अपनी जगह पर क़यामत तक खड़ा रहेगा। लेकिन बहरहाल इस तरह की जो आदम इस्तेकाम की जो है, इसके दायरे कार से हम क़यामत तक नहीं निकल सकते, ये रहेगा इसके अंदर कि हमारा सियासी सोच बहुत मुख्तसर है, हमारी सारी सोच बहुत छोटी सोच है, हमारे अंदर हौसला नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। ये माफिया ग्रुप ने पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा किया हुआ है, ये जब तक इनका माफिया ग्रुप खत्म नहीं होगा इसी तरह के आदम इस्तेकाम जारी रहेगा। बिल्कुल सही है। कमल दिलशाद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब, आपने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू सुनी। ये वो पॉइंट है खास साहब जो हमने टेकअप किया, जो कानूनी तौर के ऊपर चीफ कमिश्नर अगर वो बिल्कुल राइट अगर ट्रैक पर थे तो उनको चाहिए था कि जहाँ पर उनको शिकायत मिली धांधली से मुतल्लिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो दरख्वास्त लिखते, को लेटर लिखते, उन जगहों को, उन हलकों को, उन पोलिंग स्टेशन को वो खुलवा सकते थे, उनकी तहकीकात करवा सकते थे। वो अफसरान जिनके ऊपर वो कहते हैं मुबैना तौर पर दबाव, तो कहते हैं खुद मैंने सब करवाया है, तो वहाँ से जाके उनको वो उनकी इंक्वायरी करवा सकते थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन सवाल फिर वही है, आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया जिसके तरीके से इन शिकायत को एड्रेस किया जा सकता था, लेकिन उनका मकसद लार्ज एक सिनेरियो के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल कायम करना थी, उस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी हुई थी। तो अब आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जो रात के वक्त इजलास जारी है, वो आज इस सारे मामलात को फॉर्म 45 से 47 को कंपेयर करते हुए एक अपने एक लॉजिकल एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएंगे आज के इस रात के हंगामी इजलास में? बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन को तो भट्टी साहब इसकी तहकीकात अब लाजमी करनी है ना। जो रावलपिंडी डिवीज़न की जो 14 नशिस्तें हैं उस पर तो इन पर
لازم ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تحقیقات کرے، جیسا کہ قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے کہ تمام عارض کو بلایا جائے، پوچھا جائے. اب ایک الزام سامنے آ گیا ہے، ثبوت تو انہوں نے نہیں دیے، تو اب الیکشن کمیشن آج رات کو میرے خیال میں اس کی تحقیقات کر کے اب قوم کو بتانا پڑے گا کہ وہاں جو وہ الزامات لگا رہے ہیں ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک اور اطلاع بھی بھٹی صاحب آ رہی ہے. جی یہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اچانک سامنے آ کر، جب وہ اس گناہ میں جس کا انہوں نے اطراف کیا ہے اس میں خود شریک تھے، ان کا ایجنڈا ہے. ایک ایجنڈا تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات کو کالعدم قرار کروایا جائے اور اس کے بعد جو نگران حکومت ہے اس کو طوالت دی جائے. میں کہتا ہوں وہ شخص، یہ تو سب کی جو ہے نا خواہشیں ادھوری رہیں گی، یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی ان کی. چلو لیکن میں کہتا ہوں جس شخص کے کہنے پر انہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے، جس کے ساتھ مشورہ کیا ہے یا جس کے کہنے پر یہ کیا ہے، اس کی تحقیق ہو جائے گی. وہ بندہ سامنے آ جائے گا کہ کس کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو ساری چیزیں تش تش بام ہو جائیں گی، پوری قوم کو پتہ چل جائے لیکن گا. خاص صاحب ہم یہ ذرا ضرور بتائیں نا، تشت بام ضرور ہونی چاہیے. ایک وہ جماعت جو حکومت بنانے جا رہی ہے، اقتدار حاصل کر لیا ہے، خود کہا ہے کہ ہم پنجاب اور مرکز اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پھر وہی جماعت سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ملک بھر کے اندر احتجاجی ریلیاں نکالتی ہے. اور آج موصوف نے، لیاقت چٹھا صاحب نے جو ایک خوفناک الزامات کی بچھاڑ کی، ان کی بھی کنیکٹیویٹی اس سیاسی جماعت کے جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے. تو یہ کیسی سیاسی ان کی وکٹری ہے کہ حکومت بھی بنا رہے ہیں، اقتدار بھی حاصل کر رہے ہیں اور ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں آنے دینا. نہیں، آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں، بڑے تضادات ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے سوشل میڈیا اور اوورسیز کے دباؤ بھی. آپ کا کیا لینا دینا ابھی اوورسیز سوشل میڈیا اور اوورسیز کے اوپر بھی کیا لینا دینا ہے؟ وہی پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اسی سیاسی جماعت کے لوگ ہی وہاں پینیٹریٹ کریں. خاص صاحب ساری زندگی آپ کی اب بھی ریٹائر ہونے والے ہیں آپ 20 دن بعد، تو آپ اگر سوشل میڈیا کے دباؤ پر فیصلے کرتے رہیں، اوورسیز سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ کمشنر راولپنڈی کا کیا وہ ان کا نمائندہ ہے؟ کیا وہ ان کو آپ کے ساتھ، وہ آپ کی لیگلی آئینی قانونی کیا ذمہ داری ہے آپ ان کو فالو کرنا؟ آپ نے تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے. آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، میں نے خود ٹھپے لگوائے ہیں، میں نے یہ سارا جرم خود کیا ہے اور مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے. صحیح. تو میں کہتا ہوں ان کی خواہش کا احترام کیا جائے. بالکل ٹھیک. خاص صاحب آپ کی تجویز اور چیف کمشنر راولپنڈی کی جو مطالبہ ہے کہ انہیں پھانسی پر لٹکایا جائے، میرے خیال میں آپ کی تجویز اور ان کی خواہش دونوں کو ریلیونٹ اداروں کو، متعلقہ عدالتوں کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے مطابق معاملات ضرور آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وہ تمام تر لوگ، وہ تمام تر قوتیں جو کوشش کر رہی تھیں کہ جو سارا حکومت سازی کا عمل ہے سبوتاژ ہو جائے، آئندہ ہفتے ان کی کوششیں ناکام ہونے والی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین شراکت اقتدار کا فارمولہ طے ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے اور وفاقی حکومت کے قیام سے ہی غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ممکنہ طور کے پر یہ فارمولہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کی نظریں جم چکی ہیں. مرکز کے اندر حکومت سازی کا اہم ترین مرحلہ حتمی سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور کوارڈینیشن کمیٹیز کے جو میٹنگز تھیں وہ آج بھی ہوئی، لیکن معاملات اب پیر کو طے کرنے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. خاص صاحب جاننا چاہوں گا آپ سے، جتنی یہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، جتنے اس قسم کے یہ ایک اٹیکس ہو رہے ہیں مسلسل اور سارے اس الیکشن کے پروسیس کو ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک مرکز کے اندر اور صوبوں میں حکومت قائم نہیں ہوتی. اور مرکز کے اندر حکومت ہی قائم ہونے کے بعد یہ سارا امپریشن گریجولی ختم ہوگا. اس کے اندر لیڈنگ رول ہے پیپلز پارٹی کا. نون لیگ کچھ اطلاعات یہ تھی کہ شاید وہ کترا رہی ہے، مرکز کے اندر حکومت نہیں بنانا چاہتی، پنجاب تک محدود رہنا چاہتے ہیں. خواجہ سعد رفیق کی بھی ایک تجویز سامنے آئی. آپ کی کیا معلومات ہیں، ایکچوئل سچویشن ہے کیا کہ اب واقعی آئندہ ہفتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پانے جا رہا ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے؟ بٹ صاحب ہماری جو اطلاعات ہے نا، کل میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی لاہور میں، اس میں جو کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مذاکرات ہوئے جی، تو انہوں نے جو اپنا پاور شیئرنگ کا فارمولہ دیا ہے کہ 4 صوبائی گورنر ہمارے ہوں گے، ٹھیک ہے، سپیکرز ہمارے ہوں گے، پنجاب میں سپیکر ہمارا ہوگا اور جو آئینی کمیٹیاں ہیں اس کی سربراہی بھی ہم کریں گے. اسی طرح صدر پاکستان کا عہدہ ہوگا. ایک نئی تجویز دی ہے پیپلز پارٹی نے جس پر نواز شریف تھوڑے سے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ناانصافی پر مبنی کوئی چیز ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. وہ یہ تھا کہ بیوروکریسی میں شیئرنگ، اگر کسی ڈویژن میں مطلب بات آگے بڑھ گئی ہے، چیئرمین سینٹ نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی نہیں، وزیر نہیں، صدر مملکت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی بھی ان کی چوائس کے لوگ اپوائنٹ ہوں. صوبوں میں چیف سیکرٹری آپ کا ہوگا تو آئی جی ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ڈویژن میں ڈی آئی جی آپ کا ہوگا تو کمشنر ہمارا ہوگا. اس طرح نچلی سطح تک
ضلع میں ڈپٹی کمشنر اگر مارا ہوگا تو ایس پی آپ کا ہوگا. یہ جب تجاویز میاں نواز کے سامنے رکھے گی تو انہوں نے کہا یہ کیا لے کر آ گئے ہیں شہباز, اس سے تو بہتر ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اپوزیشن میں. اس وجہ سے پھر تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے گئے. جب رات کو پھر بیان اپنا ٹویٹ کیا خواجہ سعد رفیق نے کہ ہم جو کانٹوں کا جو تاج اپنے سر پر نہیں بٹھانا چاہتے, انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے مرکز میں, یہ تمام پارلیمنٹری پارٹیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کو دعوت دی کہ وہ آئیں آگے بڑھیں اور حکومت بنائیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آفر کی. اس پر یہ جو ہنگامہ ہے اس کو اس کے ساتھ جو کمشنر صاحب کے الزامات ہیں اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. لیکن آج جو کوارڈینیشن کمیٹیوں کی اجلاس ہوئی, میرے خیال میں وہ میاں صاحب نے جو تجاویز دیں آگے سے جواب دیے کہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ کوئی بندر بانٹ نہیں ہے, یہ ایک حکومتیں چلنی ہیں, ہم نے ایک باوقار انداز میں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں بھٹی صاحب کہ اپنے عہدوں کو, شخصیات کو آپ اتنا ناقابل اعتبار نہ ٹھہرا دیں. جیسے کہ قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ چیف جسٹس پر 2013 میں الزامات لگے. یار جو ہماری شخصیات ہے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, آپ ملک نے آگے بڑھنا ہے. لیکن اداروں کا شخصیات کی تکریم تو رہنی چاہیے. سر آج کیا ہوا ہے, جو خواجہ سعد رفیق نے 2020 میں بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ وزارت عظمیٰ لے کر پھڑیں گا, کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں نہیں تیار ہوگا؟ ایک مشکلات ہیں, چیلنجز کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے اداروں کو, عہدوں کو, شخصیات کو اتنا بے توقیرہ کر دیا خالد صاحب, جس کی وجہ سے اب یہ بات ان کی درست ثابت ہو رہی ہے. ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جو جتنے بھی قومی لیڈر ہیں, جو مولانا فضل الرحمان ہوں, عمران خان ہوں, میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن کیا ہے, ہم نے اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیا ہے, اور ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں دوسری پارٹی کے لیڈر کو اتنی لان تان کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا نے اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. اسی طرح یہ جو الیکشن کمشنر پر کتنے الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی نے, کتنی گالیاں بکی ہیں, اور یہ جو انتخابات اسی الیکشن کمشنر سلطان اسکندر راجہ صاحب نے جی یو آئی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اسے جی یو آئی کے گھر چل کے گئے ہیں. میں کہتا ہوں اسی انتخابات کے نتیجے میں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے پختونخوا میں, اسی انتخابات کے نتیجے میں انہوں نے 92 نشستیں لی ہیں قومی اسمبلی میں, اسی انتخابات کے نتیجے میں 125 کے قریب نشستیں لی ہیں لاہور انقلاب میں. اپنا بلڈ پریشر مت بڑھائیں, چونکہ انہوں نے باز نہیں آنا, انہوں نے آپ کی بات کو پلے نہیں باندھنا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات جو قوم پلے باندھ سکے. میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جو حنیف عباسی صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو پرانا فیصلہ تھا, میں اس کے بارے میں تو پتہ, لیکن سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرانا فیصلہ تھا کہ مرکز میں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, صوبے میں ہوں گے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ. لیکن اس کے بعد جب نواز شریف بیک فٹ پہ گئے ہیں, وہ کچھ روٹھے ہوئے تھے, وہ نہیں مان رہے تھے, اور ان کو منانے کی کوششیں کی گئیں جس لیول پر آپ کو بھی اندازہ ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو پرانا فیصلہ ہے حکومت سازی کا وہ تبدیل ہو جائے اور نواز شریف کسی لیڈنگ رول میں آ جائیں, جو چاہتے ہیں وہ بہت سے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز, کہ ان کے آنے سے انسرٹینٹی ختم ہوگی؟ کیا ممکنہ طور پہ یہ امکان ہے کہ اس فیصلے کو ریوزٹ کر لیا جائے؟ بالکل امکان موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ابھی دیکھیں جس طرح کی ابھی مزید صورتحال, یہ دیکھو نا ڈے ٹو ڈے کمنٹری جاری ہے. 2 دن تو مولانا چھائے رہے میڈیا پر, آج کمشنر راولپنڈی نے نیا کٹا کھول دیا. آپ دیکھیں اگر رات گیا پتہ نہیں کوئی نیا, وہ آج رات ہی باندھ دیں گے, وہ آج رات ہی باندھا جا رہا ہے, کل کوئی اور کھول جائے گا. یہ دیکھیں اب اگر ریلیونٹ کوارٹرز یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے سادہ اکثریت نہیں ملی تو میں آ کے خوار نہیں ہوگا, میں نہیں کروں گا, وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے. لیکن ابھی وہ شہباز شریف کو بھی بنانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے میاں نواز شریف. اب دیکھیں اب کوارڈینیشن کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی ہے, جو جواب انہوں نے دیا ہے پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا, اس لیے انہوں نے منڈے کو میٹنگ رکھی ہے. تو جب منڈے کو میٹنگ ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ابھی یہ دروازے کھلے ہیں, اوپن ہیں. صحیح, شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن سکتے ہیں, میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ مرکز میں حصہ داری نہ کرے, صرف پنجاب پہ فوکس کرے. ان 3 آپشن میں سے کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پولیٹکس از دا آرٹ آف پاسبل, یہ سیاست جو ہے ممکنات کا کھیل ہے. ہم نظریں جمائے بیٹھے ہیں, حکومت بنے, ملک استحکام کی طرف چلے, بہت معاشی چیلنجز ہیں, ہمارے منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ایک ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نگران سیٹ اپ کو مزید توالت دی جائے. ایک اور طرح ایک نئے لوگ ہیں آئیڈیا لے کے آگے, وہ کہتے ہیں انتخابات کو کلعدم کرایا جائے. خاص صاحب, یہ جتنے لوگوں کے پروگرام کا وقت بھی ختم, جتنے لوگوں کی یہ آئیڈیاز ہیں, یہ مزید اب سیل نہیں ہو سکتے. جس نے جو اس سارے پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی, ان کی کوششیں ناکام ہوگی. لیکن جو خاص صاحب نے پروگرام کے آخر میں ڈسکس کیا معاملہ کیا جو حکومت سازی سے متعلق ہے, میرے خیال میں تمام بڑے سیاسی شخصیات کو, مولانا فضل الرحمان ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, بیرسٹر گور ہوں, یا اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب ہوں, اپنے اناؤں سے ہٹ کر اس وقت ملک کو جو سیاسی استحکام بخشنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے معاملات کو کنکلوڈ کریں. حکومت سازی کا عمل مکمل ہونا چاہیے تاکہ سیاسی استحکام کے بعد جو پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے, اور مارچ کا مہینہ بہت کرٹیکل ہے. خدا رہا آپ جو انٹرنل جو ایک مختلف کنسپریسیز ہیں
ان کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ود ان دا سسٹم جو ایک لیجٹمیٹ طریقہ کار ہے, جو لیگل فورمز ہیں, وہاں پر اپنی قانونی جد و جہد سب کو جاری رکھنی چاہیے. یہ جو سوسائڈ کر کے خودکش حملہ کر کے معاملات کو سبوتاج کرنے کی کوششیں, یہ سلسلہ رکنا چاہیے, اور جو عناصرین ایسے لوگوں کے پیچھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, کل ہوگی دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.